You are listening to an Urdu translation of the message The Investments, preached by Brother William Marion Branham on Saturday evening, 14th March 1964, for the Businessmen Appreciation Banquet at Beaumont Hotel in Beaumont, Texas, USA. सरमाया कारी। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 14 मार्च 1964 को बिजनेसमैन एप्रिसिएशन बैंक्वेट एट ब्यूमॉन्ट होटल इन ब्यूमॉन्ट टेक्सास यूएसए में दिया गया। आप लोगों के साथ ये चंद लम्हात गुजारना बेहतरीन है और मुझे यहाँ मदऊ किए जाने पर मैं बाई पेरी और आपके सारे तावन के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल है आपके बेहतरीन शहर में ये हमारा तीसरा दौरा है। हमने हमेशा यहाँ के लोगों को दोस्ताना, मोहब्बत करने वाले और मदद देने वाले पाया है, चाहे वो आपको जानते हैं या नहीं। मैंने कुछ बिजनेस की जगहों का भी दौरा किया है और वो बहुत अच्छी हैं। वहाँ ऊपर शुमाल के लोगों से हमेशा ही अलग नज़र आते हैं। जब वो मुझे देखते हैं तो वो बस आप पर बोझ बनते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और तकरीबन बिल्कुल यही कुछ होता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी जगह का विज़िट हो पाता है जहाँ कोई शख्स कहे आपका शुक्रिया, हमारे पास दोबारा ज़रूर आएं। मुझे ये बात पसंद है। फिर मेरा ख्याल है कि बाई पैरी यहाँ है, जैसा कि मैं उसे पुकारता हूँ। सिर्फ मैं उसके वालिद से बड़ा हूँ, बस मैं समझता हूँ मैं बाई पैरी पुकार सकता हूँ। हम मुश्किल से ही इस लड़के को जानते थे, सिर्फ अपने बेटे के तारफ़ तक ही जानते थे। बिली पॉल जो उसके स्कूल में जाया करता था। चनाचे कोई भी शख्स इस शहर में या इर्द गिर्द टेलीविज़न की हदूद में आते हुए भी अगर उस आखिरी दिन बरगश्ता होगा तो ये इसलिए नहीं होगा कि बाई पैरी ने हर मुमकिन जद्दोजहद की कोशिश नहीं की कि लोगों को मसीह तक ला पाए। उसने यकीनन कोई भी पत्थर बेपोशिश नहीं छोड़ा है, और मैं यहाँ पर मौजूद होना एक अजीम तरीन शरफ की बात समझता हूँ। जब बाई पैरी ने मुझसे पूछा क्या मैं एक छोटे से बैंक्वेट में मनादी करूँगा जिसको वो मुनक्कद कर रहा था कि वहाँ उसके चंद बिजनेसमैन साथी भी मौजूद होंगे। खैर, मैं यकीनन कोई मनाद नहीं हूँ, मैं वो होने का दावा नहीं करता हूँ, मगर मैंने सोचा मैं ज़रूर जाऊँगा। ये मेरे लिए एक शरफ़ की बात होगी कि इस जैसी दावत पर उसके बिजनेसमैन साथियों के लिए मनादी कर पाऊँ। मुझे बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के गिर्द सफ़र करने का शरफ़ भी हासिल हुआ है, और मैंने ज़्यादातर फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वालों के इज्तिमाआत में मनादी की है, और मैं जानता हूँ रफ़ाकत के लिए ये ज़रा महदूद सा वक्त होता है। बस मैं कुछ ऐसा इजहार करना चाहूँ जो किसी वक़्त में शानदार था। वहाँ एक शख्स था, और जब मैं मनादी कर चुका वहाँ तमाम बिजनेसमैन ही मौजूद थे, और लिहाजा वहाँ बाहर एक साथी मेरे पास आ गया और उसने कहा आप एक मनाद हैं, क्या आप नहीं हैं? और मैंने कहा जी हाँ जनाब। उसने कहा फिर आप बिजनेसमैन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बस उसने कहा ओ वाकई आप हैं? और मैंने कहा जी हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कहा जनाब आप किस किस्म का बिजनेस करते हैं? और मैंने कहा इटर्नल लाइफ अश्योरेंस। और वो मुझे ठीक तौर पर समझ नहीं पाया था। मैंने तेज़ी से कहा था। उसने कहा ओ इटर्नल लाइफ इंश्योरेंस? मैंने कभी इंश्योरेंस नहीं कहा था, मैंने अश्योरेंस कहा था। और वो लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था। और उसने कहा दी इटर्नल लाइफ? कहा मैं नहीं जानता हूँ, मुझे यकीन नहीं कि मैंने पहले कभी इसके बारे में सुना है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। कहा अच्छा। उसने कहा हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मैंने कहा आसमान पर। मैं अब तक उस बिज़नेस में हूँ। आज रात इबादत ख़त्म हो जाने के बाद मैं आप में से किसी के साथ भी एक पॉलिसी के मतलब गुफ्तगू करना पसंद करूँगा। मुझे अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लगन है और लिहाजा अब
میں نے کبھی بھی انشورنس نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اشورنس۔ اشورنس بالکل ٹھیک چیز ہے، سمجھے؟ مجھے یاد ہے، چنانچہ اس وقت میرے پاس بھی ایک ہے۔ مجھے یاد ہے میری شادی ہو جانے کے بعد میں اور میری بیوی گھر میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا ایک اچھا دوست، میرا بھائی بھی ایک انشورنس بیچنے والا ہے، ویسٹرن ساؤتھرن۔ یہ لڑکا پروڈینشل بیچنے والا تھا۔ میں اس کے ساتھ سکول جایا کرتا تھا۔ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کا بھائی دی اپر روم کے لیے لکھتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ایک بیپٹسٹ مناد ہے، اور وہ اس چھوٹے اخبار میں آرٹیکل لکھتا ہے جو دی اپر روم کہلاتا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ بس ایک دن وہ مجھ سے ملنے آ گیا، اور اس نے کہا بلی، میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ تمہیں انشورنس میں دھوکہ ہوا تھا۔ اور میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اس سے تمہیں ان کے متعلق غلط تاثرات مل گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بلی، میں نے سوچا تھا کہ میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ ایک پالیسی پر بات کروں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ولمر، شکریہ۔ میں نے کہا مگر میرے پاس اشورنس ہے۔ اس نے کہا او، میں معذرت چاہتا ہوں، اور میری بیوی نے میری طرف دیکھا جیسے کہ میں ایک ڈونگی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھی۔ اس نے میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا او۔ اس نے کہا بلی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے اسے اپنے بھائی جے سی سے لے لیا تھا، اور میں نے کہا میری بیوی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس اشورنس ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کس کمپنی کی ہے؟ اور میں نے اسے بھی بالکل وہی بات بتائی، دی اٹرنل لائف۔ اور اس نے کہا یہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس ہے۔ مبارک ضمانت، یسوع میرا ہے۔ او کیسا الہی جلال کا پیشگی ذائقہ ہے۔ میں نجات کا وارث، خدا کا خریدا ہوا ہوں، روح سے جنما اور اس کے لہو سے دھلا ہوا ہوں۔ اس نے کہا بلی، یہ بہت اچھی بات ہے، میں سراہتا ہوں، مگر یہ تمہیں یہاں اس قبرستان میں نہیں دفنا پائے گی۔ مگر میں نے کہا مگر یہ مجھے باہر ضرور نکال لے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ جی ہاں، مجھے دفن ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ باہر نکل آنے کی ضمانت ہے۔ عبادت کے بعد میں آج بھی آپ کے ساتھ ایک پالیسی پر بات کرنا پسند کروں گا۔ مجھے یقین ہے یہ درست ہے۔ اب جب ہم کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو میں عام طور پر لوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہوں، مگر آج رات میں اسے چھوڑ دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یوں کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلام کو پڑھیں، آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں جب کہ ہم کلام کے مصنف سے بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک طرح سے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور تضحیق کر رہے تھے، یا جیسے ہم اسے پکارتے ہیں اپنا پردہ گرا دینا۔ پس آئیں اب اس مقدس پہلو اور سنجیدگی کی جانب چلیں اور اپنے دلوں کو آسمان کی جانب لگائیں جب کہ ہم کلام کو کھولتے ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی جو اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا ہے وہ اس بائبل کو کھول سکتا ہے، لیکن حقیقتاً کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس کی سمجھ کو کھول پائے سوائے اس عظیم پاک روح کے۔ پس آئیں ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم یقیناً خوش ہیں کہ آج رات لوگوں کے اس گروہ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اور ابدیت کی اس جانب ہیں اور یہ عظیم رفاقت کر رہے ہیں۔ آج رات جیسا کہ ہم ان میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور بزنس کے ساتھی ہیں اور مسیحی بھی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک اور وقت آ رہا ہے جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم سب وہاں پر ہوں گے، ہر کوئی آسمان میں اس عظیم شادی کی ضیافت میں موجود ہوگا۔ جب بادشاہ باہر آئے گا
اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھ دے گا اور کہے گا سب تمام ہوا۔ میرے اچھے اور دیانتدار خادم، اب خداوند کی خوشی میں شریک ہو جاؤ جو تمہارے لیے بنائے عالم سے پیشتر تیار کی گئی ہے۔ خداوند، اگر کچھ ایسے موجود ہیں جو تجھے اس عظیم طور سے نہیں جانتے ہیں، پس میں دعا مانگتا ہوں کہ آج رات کچھ ایسا وقوع میں آئے یا کچھ ایسا بیان کیا جائے کہ ان کے سوچنے کا طریقہ ہی تبدیل ہو جائے اور وہ تیری طرف رجوع لائیں، چاہے وہ یہاں پر موجود ہوں یا ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہوں یا ٹیپوں کے وسیلے سے سنیں جو اس کے بعد پہنچائی جائیں گی۔ ہم سب کو اکٹھے برکت عطا فرما اور اپنے کلام کے پڑھے جانے پر بھی برکات عنایت کرنا۔ ہمارے خیالوں اور دلوں کو اس زندگی کے اختتام کی جانب موڑ دے تاکہ دیکھ پائیں اس وقت ہمارا مقام کیا ہوگا۔ اے باپ، کیونکہ ہم پر یقین ہیں کہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم فانی ہیں، پس ہمیں اس ابدی ہستی کی جانب دیکھنے دے، اس ہستی کی جانب جو اس کے بعد بھی ہمیں زندگی دے سکتی ہے۔ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم یہ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اب کچھ لمحوں کے لیے میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں تاکہ خدا کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ میں مقدس مرکز کی انجیل میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے 10ویں باب کی 17ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا، جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ ہونے پائے کہ خداوند اس کلام پر اپنی برکات نازل فرمائے، جبکہ ہم اس سے ایک عنوان اور متن حاصل کرنے کو ہیں۔ اب بزنس والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک مضمون پر سوچنا پڑتا ہے۔ پس میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بزنس مین لوگ ہمیشہ بہترین سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پس اس لیے میں اگلے کچھ منٹوں کے لیے اس عنوان کو لوں گا، سرمایہ کاری۔ ایک سمجھدار بزنس مین ہمیشہ ایک بہترین اور فائدہ مند سرمایہ کاری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اچھا بزنس مین نہیں ہے۔ اسے ضرور کسی ایسی شے کی تلاش کرنی چاہیے جو حقیقی ہو، اور میں آپ سے اس دعوت نامے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو کچھ لمحوں پہلے دیا تھا، جو اس اٹرنل لائف پالیسی کے متعلق تھا۔ جیسا کہ میں نے خود کو ایک بزنس مین کے طور پر متعارف کروایا تھا، اور میرا بھی ایک بزنس ہے، اور میں آپ سے کچھ لمحوں کے لیے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اور میں نے یہاں پر چند آیات لکھ رکھی ہیں اور متن اور یہ نوٹس بھی موجود ہیں جو میں چند لمحوں کے لیے استعمال کرنا پسند کروں گا۔ جوا کھیلنا ایک اچھا بزنس نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جوا کھیلنا اچھا بزنس نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف قسمت آزمانا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی یا شاید ہی کبھی کسی جواری کو دیکھا ہو، کیونکہ ایک دن وہ بہت امیر ہوتا ہے اور اگلے دن وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ بس آپ جوا کھیلنے کے لیے کچھ زیادہ ہی قسمت آزما لیتے ہیں۔ بس میں سوچتا ہوں
کہ ایک جواری واضح طور پر ایک لمحے کے آسرے پر جی رہا ہوتا ہے اور مستقبل کی جانب نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ جوا نہ کھیل رہا ہوتا۔ اور میں کسی مشکوک بزنس کے ذریعے ان جیسی راتوں رات امیر ہو جانے والی سرمایہ کاریوں پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ اب کوئی بھی سمجھدار بزنس مین اس جیسا کوئی بھی چانس نہیں لے گا۔ شاید یہ آپ کے جیون بھر کی جمع پونجی ہو یا یہی آپ کا سرمایہ ہو اور آپ اسے کسی راتوں رات فوراً امیر ہو جانے والی سرمایہ کاری میں لگا دیں، جبکہ وہ مشکوک ہے۔ جیسے کوئی ایک خاص خیال کے ساتھ آ جائے اور کہے ہمارے پاس یہاں ایک ادارہ ہے مگر اس کا کوئی پس منظر موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار اور درست سوچ رکھنے والا شخص ایسی بیوقوفی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ ایک ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرے، کیونکہ ایک مرتبہ میرا ایک دوست تھا جس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب اس نے ایسا کیا تو اس نے سب کچھ کھو دیا تھا جو اس کے پاس تھا، اور اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کھو دی تھی۔ تقریباً ریٹائر ہونے کو تھا اور اس نے سوچا خیر میں اس چانس کو لے لیتا ہوں، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ کمپنی صرف ایک ہوائی کمپنی تھی اور اس کا کوئی تجارتی سرمایہ یا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اس بیچارے شخص نے جو کچھ اس کا تھا سب کھو دیا تھا۔ بس میں سوچتا ہوں اگر ایک شخص اچھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنی کمپنی چیک کرنی چاہیے یا کچھ بھی جس میں وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور تحقیق کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار عقل مند شخص ایسا ہی کرے گا۔ اور پھر دوبارہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی جیب میں دولت سنبھالے رکھنا کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بس اسے اپنی جیب میں ہی رکھوں گا اور میں بس یہ میرے ہی پاس رہے گی، لیکن آپ جانتے ہیں ایک بزنس مین مرد اور عورتیں آپ اس طرح نہیں سوچتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چوری بھی ہو سکتی ہے۔ اسے استعمال میں لاتے رہنا ہی بہتر رہتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ خداوند نے کہا تھا اس نے کافی لوگوں کو کافی خوبیاں عطا کیں، اور یوں تب اس نے بلکہ انہوں نے اس کو لے کر سرمایہ کاری کی تھی، اور ان سب نے جنہوں نے اچھی اور فائدہ مند سرمایہ کاری کی تھی اس نے انہیں اور زیادہ منافع دیا تھا، مگر ایک شخص نے کہا میں نے اسے سنبھال لیا تھا، میں اس کے متعلق کوئی قسمت آزمائی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے جیب میں سنبھالے رکھا تھا بلکہ میں نے اسے کہیں دبا دیا تھا۔ تب خداوند نے اس سے وہ بھی لے لیا جو اس نے اس شخص کو دیا تھا، اور اس شخص کو دے دیا جس نے زیادہ منافع کمایا تھا اور ان سے اچھی سرمایہ کاری کی تھی۔ اور ہمارے خداوند کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اب اگر آپ کسی جگہ پر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پر یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ اچھا اور پائیدار تجارتی ادارہ ڈھونڈ پائیں جس نے ثابت کیا ہو کہ وہ اچھا منافع دے گا۔ اب یہی ایک اچھی اور سمجھدار سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اس ادارے کی جانچ پڑتال کے بعد آپ اس کے پس منظر کو جان جاتے ہیں اور کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو اس ادارے کے ساتھ بزنس کر چکا ہے، اور ہر ایک سے گواہی سنتے ہیں کہ وہ 100% پائیدار ہے اور وہ ہمیشہ منافع دینے میں بالکل اول ہے، اور اس کے پس منظر پر کافی زیادہ تجارتی سرمایہ ہے اور یہ کمپنی ڈوبنے والی نہیں ہے۔ بس یہی ایک اچھی سمجھدار سرمایہ کاری ہے، اور اب پورے جیون میں لوگوں کو یہی سکھایا گیا ہے۔ اب آج رات ہم کلام پر گفتگو کر رہے ہیں،
کہ ایک نوجوان عبرانی لڑکا تھا جو ایک مالدار قسم کا لڑکا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی گواہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے آیا تھا۔ اسے بائبل میں ایک مالدار جوان سردار کہا گیا ہے۔ میں آج رات اسے تھوڑا سا تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ اسے کہیں گے ایک دولت مند جوان بزنس مین، کیونکہ اس کا ایک بزنس تھا اور وہ بزنس میں دلچسپی رکھتا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ اس کا باپ بھی ایک بڑا کامیاب بزنس مین رہا تھا، ورنہ شاید اس کے پاس وہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس کے پاس تھا۔ بس اس کی پرورش ہی ایک بزنس مین بننے کے لیے کی گئی تھی، مگر اس نے اس جوان گلیلی شخص میں کچھ خاص دیکھ لیا تھا۔ یہ جوان نبی ناصرت کا یسوع کہلاتا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے کاہن کو اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا، جو شاید اس کے خلاف تھا، مگر جب اس نے خداوند یسوع کی پہلی جھلک دیکھی تھی تو اس کے متعلق کچھ خاص تھا جو باقی تمام آدمیوں سے ہٹ کر تھا۔ اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خاص چیز واقعی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس ملک میں بڑے بڑے تھیالوجن ہیں، دنیا بھر میں ہیں، یہ ہمارے پاس ہزاروں سالوں سے رہے ہیں، جو ہمارا تعارف ایک عقیدے سے کروا سکتے ہیں، اور انہوں نے انہی عقیدوں کے تحت ایک کلیسیا میں تعلیم پائی ہے جو بہت زیادہ مستحکم ہے، مگر یہ میری پالیسی نہیں ہے جس کے متعلق میں آج رات بات کر رہا ہوں۔ میں ابدی زندگی کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور یہ جوان شخص جانتا تھا کہ وہ ایک کلیسیا کا رکن تھا، مگر یسوع میں کچھ مختلف دیکھ چکا تھا۔ پس جب اس نے یسوع کی جھلک کو دیکھا اور پایا کہ وہ کیا کیا کر رہا تھا تو اسے سرمایہ کاری کرنے کا ایک موقع مل گیا تھا، اور اس نے اپنی بائبل پڑھی تھی اور یسوع میں وہ بات دیکھی تھی جو اس کے استادوں نے کلیسیا میں پڑھائی تھی، اور وہی وہ باتیں تھیں، اور اس نے اس تعلیم پر شک نہیں کیا تھا۔ اور تب جب اس نے یسوع میں یہ باتیں دیکھیں جو کہ لوگوں کے درمیان ایک نبی گردانا جاتا تھا، بس اس نے اس شخص میں کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو اسے کلام مقدس کے مطابق ثابت کر رہا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج بھی یہ کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ بائبل کا مطالعہ کرنے والے اور بائبل سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم لوگ واقعی اپنے ذہن میں اس کی ایک جھلک پا لیتے ہیں کہ یسوع کیا تھا اور وہ کیا ہے، تو یہ حقیقتاً ہمارے سارے رویے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ تعلیم نہیں تھی، اور وہ عام لوگوں کی زبان بولتا تھا اور عام لوگوں کی مانند کپڑے پہنتا تھا اور معمولی لوگوں کی طرح ہی رہتا تھا، لیکن تب بھی اس شخص کے بارے میں کچھ بہت خاص تھا، اور اس خاص شے نے اس جوان شخص کی توجہ کھینچ لی تھی، حتیٰ کہ شاید اس کے پاس دنیا کی اس قدر زیادہ دولت تھی کہ شاید وہ اسے اپنی پوری زندگی استعمال کر سکتا تھا، چاہے جتنی بھی اسے ضرورت ہوتی، اور وہ اس سب سے کافی زیادہ مطمئن تھا۔ مگر جب اس نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے مستقبل میں دیکھا اور ان کو وہ باتیں بتائیں جو ہونے والی تھیں، اور خود کو کلام میں سے ثابت کر دیا تھا، اور خدا نے بھی خود کو اس شخص کے ساتھ شناخت کروایا تھا۔ اب کوئی بھی ایسا انسان نہیں جی پایا ہے جو اپنی درست دماغی حالت میں اس بارے میں تعجب نہ کرتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کون ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، کئی عالم اٹھے مگر گر گئے ہیں، مگر ایک کتاب ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور وہ بائبل مقدس ہے۔ یہی وہ واحد کتاب ہے۔
باقی تمام کتابیں جو ہمارے پاس ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک کو کوڑے میں پھینک سکتے ہیں۔ یہی سچائی ہے۔ اس کے برعکس کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ ہر ایک آدمی کا کلام جھوٹا ٹھہرے مگر خدا کا کلام سچا ٹھہرے۔ مگر جب آپ اپنے سامنے کچھ اس قدر پختہ شے اور اس زمانے کے لیے وعدہ شدہ کلام دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مسیحا کیسا ہونا چاہیے تھا، بس اس جوان شخص نے بھی اسے خدا کے وسیلہ شناخت ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بس اسی بات نے یسوع کو مکمل طور پر ان باقی تمام لوگوں سے مختلف بنا دیا تھا جو اس نے کبھی دیکھے تھے۔ بس اسے ایک موقع دیا گیا تھا۔ جب اس نے خداوند یسوع کو ڈھونڈ لیا، اور شاید اس نے خداوند کو اس کی میٹنگز اور عبادات میں دیکھا ہوگا، تب وہ اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس رسائی حاصل کرنے کا رویہ درست تھا، اور اس نے کہا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اب سوال میں یہی خاص بات تھی، نہ کہ اس کی دولت، اور نہ ہی یہ کہ جناب کیا میں آپ کی کلیسیا میں شمولیت اختیار کر سکتا ہوں، یا کیا میں آپ کی تنظیم سے تعلق قائم کر سکتا ہوں، بلکہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یہ سوال تھا، اور اسے یہ حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اسے رد کر دیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا تو اس نے دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اسے اپنی شہرت گنوانی پڑے گی، کیونکہ یسوع مشہور نہ تھا۔ میں سوجھ بوجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 90% لوگ یا شاید 95% لوگ اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اسے کوئی بدرو گرفتہ شخص سمجھ کر اس کا یقین نہیں کیا جاتا تھا، اور اسے بہت سے لوگ بالزبول ایک ابلیس پکارا کرتے تھے۔ مگر تب کلام اسے کامل طور پر ثابت کر رہا تھا۔ اس نے ان کو جتایا بھی اور کہا، کتاب مقدس میں ڈھونڈو، کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے یا بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اس عبرانی لڑکے نے اچھے گھرانے میں پرورش پائی تھی اور جانتا تھا کہ بائبل نے یعنی توماروں نے واضح طور پر انہیں بتا دیا تھا۔ یہوہ خدا نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں کوئی ایسا اٹھ کھڑا ہو جو روحانی ہو یا ایک نبی ہو، تو میں خداوند خود کو اس پر رویا میں ظاہر کروں گا، اور جو کچھ وہ کہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر اس نبی کی سننا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں گا، لیکن اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر اس کی مت سننا۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، یہ بالکل سادگی سے سمجھ آنے والی بات ہے۔ اگر وہ کچھ کہے اور وہ پورا نہ ہو تو پھر وہ جھوٹ ہوگا۔ خدا نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا، لیکن اگر وہ کہے اور وہ بات پوری ہو جائے تو پھر وہ سچائی ہے۔ تو پھر اس سچائی سے بڑھ کر مزید کچھ سچائی نہیں ہے۔ بس اس جوان شخص نے یہ بات خداوند یسوع میں دیکھ لی تھی اور جان گیا تھا کہ اس کے پاس ابدی جیون کی کنجیاں ہیں، اور وہ یہ ابدی جیون چاہتا تھا، مگر اس نے سرمایہ کاری کرنے کے اپنے موقع کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اس طرح کی سرمایہ کاری میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ مکمل طور پر ثابت کیا جا چکا تھا کہ وہی خدا کا بیٹا تھا، کامل طور پر شناخت شدہ تھا، کنواری حاملہ ہوئی تھی اور بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس نے ہر وہ نشان ظاہر کیا تھا جو مسیحا کو ظاہر کرنا تھا، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے اسے اپنی روایتوں سے دور ہونا پڑنا تھا۔ اسے اس سے دور ہونا پڑنا تھا۔ ہم بس اس کا سبب صرف اس یہودی لڑکے کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے
کہ ہمیں آج بھی یہ بالکل اسی طرح سے نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑی قیمت ہے۔ ہم آج کی کلیسیاؤں میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن بہت مرتبہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں مگر اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے دور کرنے اور ان سے پیچھا چھڑانے پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بالکل جیسے اس جوان سردار سے کرنے کو کہا گیا تھا، تاکہ وہ ابدی زندگی کی پالیسی کو حاصل کر پاتا۔ حالانکہ ہم نے آج بھی اسے کلام کے وسیلہ سے کامل طور پر ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ پالیسی ابھی تک ان تمام لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا تھا، اس نے یسوع میں کچھ دیکھ لیا تھا جو کسی دوسرے شخص میں نہیں تھا، مگر قیمت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس مول کو چکانا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی بالکل یہی مسئلہ ہے۔ جیسے مجھے یقین ہے کہ آج رات میں شاید مختلف تنظیموں سے مخاطب ہوں، شاید میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، رومن کیتھولک، آرتھوڈوکس، یہودی، بدھا یا کوئی بھی ہے۔ یہ شہروں کے بزنس مین لوگ ہیں، لیکن واقعی کچھ ہوتا ہے جب حقیقتاً آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں جو کلام کے وسیلہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، اور تب اگر ہم ابدی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پھر بھی اسے ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم بدقسمت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا، بالکل جیسے اس جوان شخص نے کر لیا تھا۔ بہت مرتبہ ہمارے کلیسیائی بزرگ بھی یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ عقیدوں سے پالش کیے ہوئے عالم ہوتے ہیں جو اسے اے سے زیڈ تک جانتے ہیں، مگر یاد رکھیں اس زمانہ میں وہ کاہن بھی ان توماروں کو اے سے زیڈ تک بڑی اچھی طرح جانتے تھے، مگر وہ دیکھنے میں ناکام ہو گئے تھے جو اس جوان شخص نے دیکھ لیا تھا، اور وہ یسوع میں دلچسپی رکھتا تھا کہ وہ اسے ابدی جیون دے گا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ اسے اس کا کیا دام چکانا پڑتا تھا تب وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانہ میں بھی جس میں ہم رہ رہے ہیں، بائبل ہمیں بتاتی ہے، جیسے ہمارے بیش قیمت بھائی پیری نے یہاں ہمارے لیے وضاحت کی تھی کہ وہ یقین کرتا ہے کہ یہ آخری دنوں میں ہونا تھا۔ میں یقیناً پختہ طور پر اس پر اپنے پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں تباہی کے لیے آدھی رات ہونے میں 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ وہ ہمارے پروگرام جو ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور ریڈیو پر سنتے ہیں، اور ہمارے لوگ کیسا عمل کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں یا کسی اور جگہ ایک بیان دیا تھا کہ اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جتنی بھی محنت کیے جا رہے ہیں، اس سے بس مجھے ایک چھوٹے لڑکے کی یاد آتی ہے جو رات کے وقت ایک قبرستان سے گزر رہا ہوتا ہے اور سیٹی بجا رہا ہوتا ہے تاکہ خود کو یقین دلا پائے کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہے، مگر وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے کام اور بہت زیادہ کچھ کرنے اور ہمارے ادھر ادھر تجربے کرنے کے پیچھے یہی مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو ایسا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آ پہنچا ہے۔ ہمارے سائنسدان جانتے ہیں کہ ہمارا پینٹاگون جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ اسے ٹھیک اپنی فضا میں محسوس کر سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت نزدیک ہے۔ اور ہماری بائبل ہمیں مکاشفہ کے 3 باب میں بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں کلیسیا اس جوان مالدار عبرانی لڑکے کی مانند ہونے جا رہی ہے جو دولت مند ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ لودیکیا کا زمانہ ہے۔ اگر یہاں کچھ خادم حضرات یا بائبل کا مطالعہ کرنے والے ہیں تو جان جائیں گے یہ لودیکیائی زمانہ ہے،
اور یہ کہتا ہے کیونکہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، مگر فرمایا گیا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اور یہ جانتا تک نہیں۔ اور یہ اس حوالے کی افسردہ ترین بات ہے۔ اگر ہم نے گلی میں ایک آدمی یا کسی انسان کو دیکھا ہو جو اندھا تھا اور ننگا تھا اور خوار اور غریب تھا تو یقیناً یہ خوفناک منظر ہوگا۔ یقیناً کوئی بھی شخص جتنی جلدی ممکن ہو پائے ان کے پاس دوڑ کر چلائے گا اور کہے گا، دوست آپ ننگے ہیں، آپ برہنہ ہو چکے ہیں، جلدی سے یہاں اندر آ جائیں اور میں آپ کو کچھ کپڑے دے دیتا ہوں، اور اگر میں کر پایا تو میں آپ کو کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ آپ کی بینائی بحال کر پائے، یا اس شخص کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہوا اگر آپ ایک ایسے شخص کو پالیں اور وہ مڑے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو، پس وہ یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اب اگر وہ اس حالت میں ہیں اور اس بات سے واقف ہیں تو پھر زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اس حالت میں مبتلا ہیں اور جانتے تک نہیں تو پھر یہ افسوسناک حصہ ہے۔ آپ انہیں بتا بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس آیت کو پورا ہونا ہی ہے، بالکل جیسے سارے کلام کو پورا ہونا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ آخری دنوں میں یہی حالت ہو جائے گی، اور انہوں نے یسوع کو رد کر دیا تھا، اور وہ کلیسیا سے باہر تھا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے رد کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس عبرانی لڑکے نے کیا تھا۔ اور یہ غیر اقوام کی کلیسیا تھی، کلیسیائی دلہن تھی جو آخری دنوں میں باہر بلائی گئی مسیحی کلیسیا تھی، مگر انہوں نے بھی اسی سبب کی خاطر اسے ٹھکرا دیا جس کی بدولت اس جوان عبرانی بزنس مین نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ قیمت بہت زیادہ تھی، وہ اسے قبول نہیں کر پائے تھے۔ بائبل یہاں فرماتی ہے کہ وہ دولت مند ہو گئے تھے، اور فرمایا کسی چیز کے محتاج نہیں تھے۔ یہ جوان لڑکا بھی دولت مند تھا اور کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ ہم ایک اعلیٰ تنظیم ہے جس نے بڑے بڑے نظام بنائے ہیں، ہمارا بھائی چارہ مضبوط ہے، ہمارے پاس یہ وہ اور فلاں کچھ ہے، ہمارے عقیدے ہمارے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم قائم ہیں، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی بتانے کی کوشش مت کرنا۔ خیر، یہ رویہ تو اس جوان شخص سے بھی زیادہ تکبر والا ہے، اس نے اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا۔ آج میں تعجب کرتا ہوں جب کہ ہم اس ساری الجھن کے درمیان اور اپنی دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اپنے مسیحی اقرار کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی خدا کی محبت نہیں ہے جو آج بھی خدمت کو میدان میں رکھے ہوئے ہے؟ میں تعجب کرتا ہوں، کیا یہ وہی شے نہیں ہے؟ بالکل جیسے ہم اسے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب یہ باتیں دیکھتے ہیں اور انہیں تمام زمانوں میں ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ اب وقت بچانے کے لیے دوبارہ پالیسی پر بات کرتے ہیں، اور بس چلتے ہوئے آپ کے لیے بیان کر رہا تھا۔ اب یہ مالدار لڑکا، اس نے خداوند کی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے نہیں پوچھا تھا، وہ کلیسیا سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ثابت کیا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، حکموں کو مان، تو ان کو جانتا ہے، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹ نہ بول، فریب نہ دے، اور اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اور اس جوان ساتھی نے ثابت کیا کہ وہ ایک نفیس سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور کوئی ایسا ویسا نہیں تھا جسے ہم آج یہ کہتے ہیں، کوئی آوارہ نہیں تھا، وہ نفیس قسم کا لڑکا تھا اور ایک اچھے گھرانے میں تربیت پائی تھی۔ اس نے کہا، اے استاد،
میں نے زندگی بھر اپنے لڑکپن سے ہی ان سب پر عمل کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کے والدین نفیس تھے۔ وہ ایسی کلیسیا میں جاتے تھے جو حکموں کو ماننے پر یقین کرتی تھی، مگر پھر بھی چرچ جاتے ہوئے بھی اور حکموں کو مانتے ہوئے بھی اسے اس چیز کا جواب نہیں مل پایا تھا جو اس نے یسوع میں دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا، پس اپنے عقیدے کو مانتے ہوئے بھی اور چرچ میں جاتے ہوئے بھی اور حکموں کو مانتے ہوئے بھی ابدی زندگی نہیں مل پائی تھی، تب بھی نہیں ملی تھی، اور آج بھی یہ یوں ہی نہیں ملتی ہے۔ آپ کو کچھ بڑھ کر کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایک کلیسیائی رکن نہیں تھا، نہ اس لیے تھا کہ وہ اخلاقی طور سے درست نہیں تھا، بلکہ وہ درست تھا۔ ہم بھی ایک کلیسیائی رکن ہو سکتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی درست ہو سکتے ہیں، مگر تب بھی ابدی زندگی نہیں پائیں گے۔ یہ کلام کو جاننا نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ تھیالوجین ہیں اور کچھ عالم ہیں اور سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، بائبل کا مطالعہ کرنے والے ہیں، لیکن اس سب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیطان اس بائبل کو ہم سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے اسے جاننا زندگی ہے، نہ کہ صرف کلام کو، اسے جاننا زندگی ہے۔ شیطان بھی یقین کرتا ہے اور تھر تھراتا ہے، مگر آپ کے پاس اپنی پرانی زندگی میں سے موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کا تجربہ ہونا چاہیے، جو اس نئی زندگی میں لاتا ہے جو مسیح میں آتی ہے۔ یہ نئی زندگی صرف پاک روح کے وسیلے آتی ہے۔ اب آئیں ان زمانوں میں سے ہوتے ہوئے چند لوگوں کی تحقیق کرتے ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو تھامے رکھا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ منافع دیتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ جب سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہوں تو کسی سے مشورہ لے لیں، معلوم کریں کیا ہوگا اور کیا یہ منافع بخش ہوگی۔ آپ کو اپنے بزنس میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں اس پالیسی کو تھامے رہنے والوں میں سے کچھ کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج رات میں آپ کی توجہ پیدائش میں ایک نبی جس کا نام نوح تھا اس پر دلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے ہر ممکن طریقے سے آزمایا جا چکا تھا اور شیطان ہر طرح سے اسے آزما چکا تھا تاکہ اسے مجبور کر پاتا کہ اس پالیسی کو چھوڑ دے، مگر نوح نے خداوند کے وعدہ کو، اس جیون کی پالیسی کو تھامے رکھا تھا، کیونکہ خدا اسے بتا چکا تھا کہ کشتی سے باہر ہر ایک چیز غرق ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات اس زمانہ کے جدید سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت غیر معمولی تھی۔ آج انجیل بھی اسی طرح ہو گئی ہے، یہ غیر معمولی ہو گئی ہے کیونکہ خدا غیر معمولی ہے۔ بعض اوقات اس کے کلام کی تفسیر اس سے ہٹ کر ہوتی ہے جیسی ہم کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کلام کی ترجمانی کرے۔ وہ خود ہی ان چیزوں کو جو اس نے کرنے کا وعدہ کیا تھا انہیں وجود میں لا کر اپنی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ آپ ہی اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے، اسے ہماری تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہماری تفسیر ہمارے اپنے انسانی تصورات پر مبنی ہوتی ہے جو ہم اس میں ملا دیتے ہیں۔ جب خدا نے فرمایا روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی تھی، اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ ہوئی، اسے کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے فرمایا ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم جائے اور گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور وہ اسے مصلوب کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فرمایا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم دیکھتے رہو گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بلکہ زمانے کے اور دنیا کے اختتام تک تمہارے اندر ہوں گا۔ وہ یہاں موجود ہے، اسے کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ جو میرا یقین کرتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ یہ بات مقدس یوحنا 14:12 میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، بس اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح خدا کے کلام کے ساتھ اسے تھامے ہوئے تھا، کیونکہ وہ لائف انشورنس، اس لائف ایشورنس کی پالیسی کو تھامے تھا۔ اس نے پالیسی کو تھامے رکھا تھا، اور وہ اس پالیسی کا نمائندہ تھا، اور وہ ہر جگہ گیا تھا، مگر وہ مشہور نہ تھا۔ وہ کسی کو بھی اسے لینے پر مائل نہیں کر پایا تھا، بس اس کے گھرانے نے ہی قبول کی تھی۔ وہ لوگوں کو اس کی پالیسی کافی پرانی لگتی تھی۔ یہ اس زمانے کی سائنسی تحقیق کے برخلاف نظر آتی تھی۔ آسمان سے بارش برسنے والی ہے۔ آپ کو یاد ہے تب تک زمین پر کبھی بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم آج اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ ارے خدا سبزے کو آبپاشی اور جھرنوں کے ذریعے سیراب کرتا ہے۔ اب سائنس اس زمانہ میں آج کی نسبت زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی، کیونکہ انہوں نے اہرام اور ابو الہول اور مزید ایسی ہی چیزیں تعمیر کی تھیں، ایسی چیزیں جن کو کرنے کی ہم آج جسارت بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ طاقتیں نہیں ہیں جو ایسا کر سکتی ہیں، مگر انہوں نے تعمیر کر لیا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ شاید انہوں نے ریڈار کے ذریعے یا ان کے زمانے میں جو کچھ بھی تھا اس کے ذریعے چاند کا جائزہ لیا ہوگا۔ یسوع نے فرمایا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا انہی کی مانند ایک اور تہذیب آئے گی، پس ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اولڈ میکسیکو میں ایک جدید آبی نظام ڈھونڈ نکالا ہے جس کی کوئی بھی تاریخ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں شاید یہ کسی اور زمانے سے ہو جو گزر چکا ہے۔ یسوع نے فرمایا جیسے یہ اس زمانہ میں تھا انسان ذہین اور ہوشیار تھے، پس اگر یہ ہوا اور سب ہو چکا تھا تو پھر لوگوں کی زندگی کی ایک پالیسی کی بھی پیشکش کی گئی ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کہا تھا، اور نوح شاید وہ اس کی وضاحت نہیں کر پایا تھا جیسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ہم آلات لے سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں اوپر کوئی بارش نہیں ہے۔ جناب آپ کا دماغ چل گیا ہے، مگر وہ تب بھی جانتا تھا کہ جو آواز اس سے مخاطب ہوئی تھی وہ خدا تھا۔ پس اگر خدا نے یہ فرما دیا تھا تو پھر اوپر سے پانی برسنے والا تھا، چاہے وہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ خدا الوہیم ہے، خود کفیل ہے اور خود مختار ہستی ہے۔ اگر اس نے فرمایا ہے تو وہاں اوپر پانی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے پانی کو وہاں پہنچانے پر قادر ہے۔ ہمارا باپ ابراہیم جو بہت سی قوموں کا باپ ہے، اگر یہاں کوئی یہودی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تعجب کر رہے ہوں گے کہ غیر قومیں کیسے بیچ میں آ گئیں۔ پس ابراہیم بہت سی قوموں کا باپ تھا، اور وہ بے اعتقاد ہو کر خدا کے وعدہ پر ڈگمگایا نہیں۔ اس نے بھی ایک پالیسی کو تھام رکھا تھا۔ خدا نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، صرف عبرانی قوم کا نہیں بلکہ اسے بہت سی قوموں کا باپ بنایا جائے گا۔ غور کریں اس نے کیا کیا، جبکہ جو وعدہ خدا نے اسے دیا تھا وہ وعدہ انتہائی مجذوب اور ناعاقبیت اندیش تھا، کیونکہ اپنا وعدہ حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ 75 سال کا ہو چکا تھا اور سارا 65 سال کی ہو گئی تھی۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو غیر ایمانداروں سے جدا کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کے وسیلہ سے وہ راست بازی کا وارث تھا، اور اسے کتنا وقت لگتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید پہلا مہینہ گزرا ہو اور اس نے سارا سے کہا ہو تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس نے کہا بہرحال
ہم بچے کو حاصل کریں گے۔ خدا نے ایسا فرمایا ہے، ایک کام کرو کہ چھوٹے جوتے بنا لو اور ہر ایک چیز تیار کر لو۔ خدا نے فرمایا ہے کہ ہم اسے حاصل کریں گے اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ پہلا سال بیت گیا۔ پیاری، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ خیر، یہ زیادہ عظیم معجزہ ہوگا اس سے جو پہلے مہینے میں ہونا تھا۔ دیکھیں، جب وعدہ دیا گیا تھا تو وہ سنیاس کی عمر سے 10 سال اوپر ہو گئی تھی اور ان کے کوئی بچے نہ تھے۔ وہ بانجھ تھی اور وہ بے ثمر ہو چکا تھا۔ مگر اس نے تب بھی وہ پالیسی تھامے رکھی، کیونکہ وہ خدا کا کلام تھا، ایک وعدہ تھا، وہ اسے جزوی طور پر تھامے ہوئے نہیں تھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ ابراہیم بے اعتقاد ہو کر خدا کے وعدہ سے ڈگمگایا نہیں، بلکہ مضبوط ہو گیا اور یہ جانتے ہوئے خدا کو جلال دیا کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ بچے نے جنم لیا کیونکہ اس نے اس پالیسی کو تھامے رکھا تھا۔ نوح نے اپنی پالیسی کو تھامے رکھا تھا اور اس نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ یہ اس کا منافع تھا، اور صرف اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے گھرانے کی زندگی بھی بچائی گئی تھی۔ ان کو بچا کر منافع دے دیا گیا تھا۔ آئیں اس اٹرنل لائف ایشورنس کے ایک اور سرمایہ کار سے بات کرتے ہیں، دانیل نبی، جیسے ہم اسے پکارتے ہیں۔ ایک دنیاوی اظہار کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شاید مجھے یہاں پلپٹ پر یہ نہیں کہنا چاہیے، مجھے اسے کہنے کا یہی طریقہ آتا ہے۔ جب سب مہرے گر جاتے ہیں، نبوکت نظر بادشاہ نے ظلم ڈھایا اور بنی اسرائیل کو لے گیا، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو گئے تھے، مگر تب بھی اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ جب خدا نے ان کو بروں اور بیلوں کی قربانی کا کہا تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک شخص، ایک نفیس یہودی سڑک پر سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹا تازہ بیل تھا، یا اس کی بغل میں ایک برا تھا۔ کفارے کے دن وہ گیا تاکہ اپنے گناہوں کی قربانی پیش کر سکے۔ جب اس نے اس برے کو ذبح کیا تو وہ سنجیدہ تھا، اور کاہن نے اسے ذبح کر دیا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے، اور یہ جانتا تھا کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کی زندگی لی گئی تھی۔ وہ اس میں سنجیدہ تھا، اور جب تک وہ سنجیدہ رہتا تھا سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا۔ مگر ایک وقت آ گیا جب یہ ایک خاندانی روایت بن گئی۔ تب خدا نے فرمایا، اور خدا نے منظر پر ایک نبی کو بھیجا جس کا نام یسایہ تھا۔ اس نے کہا، تمہارے ذبیحوں اور پروقار ضیافتوں سے مجھے کیا کام؟ یہ میرے نتنوں میں بدبودار شے ہیں۔ ہم لوگ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، ہم نے کلیسیا میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جو کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ پوچھتے ہیں کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں ایک میتھوڈسٹ ہوں، میں ایک بیپٹسٹ ہوں، میں پریسبیٹیرین ہوں، پینتی کوسٹل ہوں، یا کچھ اور ہوں۔ یہ روایت بن چکی ہے۔ سنجیدگی اور مخلص پن کے ساتھ داخل ہونا مزید نہیں رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہیں گے، اور کلام کے ساتھ اور عظیم کاموں کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ بس جیسی مرضی ہو جینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی ایسا پاسٹر مل جائے جو انہیں درست کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ چرچ میں ہالی ووڈ نہیں لا سکتا ہے تو وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پارٹیاں، بھنکو پارٹیاں، کھانوں پر بلانا اور ہر طرح کے کام چاہتے ہیں۔ عورتوں کو جیسا وہ چاہیں ویسا عمل کرنے دیں، اور جیسی مرضی ہو بے حیا کپڑے پہننے دیں، یا جو کچھ بھی وہ کریں۔ شہوت پرستی جدید رجحان بن چکا ہے۔ یہ رسوائی ہے۔ یسوع نے اس عورت سے کہا تھا، تو جتنا ہو سکتی ہے اتنی پاک ہوگی، مگر عدالت کے دن تجھے زناکاری کے لیے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ تو وہ کپڑے پہن رہی ہے۔
یسوع نے فرمایا، جس کسی نے کسی عورت پر بری نگاہ ڈالی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنی معصوم ہیں۔ وہ گناہگار زناکاری کے لیے جواب دے گا۔ پس آپ وہ ہیں جو خود کو یوں پیش کرتی ہیں۔ آپ مسیحی ہو، کیا آپ شرمندہ نہیں ہیں؟ آپ کو خدا کی بیٹیوں کی مانند عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ مرد جو چرچ کے ارکان ہیں، ڈیکن ہیں اور یہاں تک کہ خادم بھی ہیں، اور اپنی بیویوں کو ایسا کرنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں۔ ارے آپ کو تو خدا کے بیٹے ہونا چاہیے۔ یہ خدا کے ایک بیٹے کا رویہ نہیں لگتا ہے جس میں اس کے باپ کی فطرت موجود ہو۔ کچھ بھی کہنے سے ڈرتے ہو کیونکہ تنظیم آپ کو باہر نکال دے گی۔ یہ درست ہے۔ دانیل اپنے دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کو آلودہ نہیں ہونے دینے والا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا یا بادشاہ کس قدر زور آور ہو چکا ہے اور وہ مجھے دنیا کی چیزوں میں ڈالنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنی سرمایہ کاری کو آلودہ نہیں ہونے دوں گا۔ اے مسیحی دنیا، اپنی سرمایہ کاری کو جو آپ ابدی زندگی کے لیے کر چکے ہیں اسے آلودہ مت ہونے دیں۔ آپ اسے غلاظت سے بھر دیں گے۔ دانیل نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اور پس اس نے منافع دیا۔ جب اسے شیروں کی ماند میں پھینکا گیا تو اس کی جان بچا لی گئی تھی۔ اس کی سرمایہ کاری واقعی وصول ہو گئی تھی۔ عبرانی بچے ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ایک مورت کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے، اور اس نے تب بھی وصولی دے دی تھی اور جلتی ہوئی بٹی میں سے ان کی جان بچا لی تھی۔ اور جب شمعون پطرس آیا جو ایک بہترین فریسی تھا، جس نے اپنے باپ سے تعلیم پائی تھی کہ ایک دن آنے کو ہے کہ جب مسیحا آئے گا، تمام زمانوں سے ہوتے ہوئے یہودی لوگ اس کی راہ تکتے رہے تھے، اور بے شک اس کے باپ نے اسے بتایا ہوگا، بیٹا میں نے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی، شاید تصوراتی تھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ تصدیق شدہ تھی، مگر اس نے کہا میں مسیحا کی آمد کے وقت کا منتظر رہا ہوں، اور کہا میں جانتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہر طرح کے ازم اٹھ کھڑے ہوں گے اور دغا بازی کے کام ہوں گے، لیکن بیٹا ایک عبرانی ہوتے ہوئے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ بطور عبرانی ہمیں نبیوں کا یقین کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام صرف نبیوں کے پاس آتا ہے، صرف نبی کے پاس ہی آتا ہے۔ خداوند نے فرمایا میں کچھ نہیں کرتا جب تک اسے نبیوں پر اشکارا نہ کر دوں، اور موسیٰ کے مطابق یہ مسیحا ایسا ہوگا، خداوند تمہارا خدا تمہارے درمیان میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ اور مسیحا کوئی تعلیم دینے والا معلم نہیں ہوگا، وہ کوئی تنظیم نہیں ہوگا، وہ ایک نبی ہوگا، اور خداوند کا کلام اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اندریاس نے یوحنا کو ایسے ایک شخص کے متعلق بولتے ہوئے سنا تھا جو بپتسمہ دینے والا تھا، لیکن تب ایک دن شمعون خود اس ناصرت کے یسوع کے حضور چلا گیا، اور جیسے ہی یسوع نے اس کی طرف دیکھا اس نے فرمایا تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک پالیسی لے لی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ مسیحا تھا، وہی اس کے زمانہ کا ثابت شدہ کلام تھا جو مسیحا تھا۔ دوسرے کیوں اسے دیکھنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ ایک اور شخص تھا جس کا نام فلپس تھا، جو نتنیل نامی شخص کو لینے کے لیے ٹیلوں سے ہوتا ہوا 15 میل تک چلتا ہوا گیا تھا۔ وہ ایک ساتھ بائبل کا مطالعہ کرتے تھے، شاید ان کی گفتگو کچھ ایسی تھی۔ پس اس نے اسے ایک درخت کے تلے دعا کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس نے کہا نتنیل بے شک یسوع کی پیروی کرنے کے لیے ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ کوئی بھی شخص جو یسوع کی پیروی کرتا ہے وہ سلجھا ہوا ہی ہوگا۔ پس اس نے اسے دعا کرتے ہوئے پایا۔ اس نے
تھوڑا انتظار کیا، لیکن آپ دھیان دیں اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ اس کے زیتون کے باغوں اور باقی چیزوں کے متعلق بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا نقطے پر گیا، چل آ اور دیکھ ہم نے کس کو پایا ہے، ناصرت کا یسوع جو یوسف کا بیٹا ہے۔ کہا، اب کیا ناصرت سے کبھی کچھ اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یہی بہترین جواب ہے جو کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہے۔ چل کر خود ہی دیکھ لے، گھر پر بیٹھ کر تنقید مت کر، خود ہی تحقیق کر لے۔ اور راہ میں جاتے ہوئے ان کی بات چیت کچھ اس طرح کی رہی ہوگی۔ شاید نتنیل نے کہا ہو، تم جانتے ہو ہم سالوں سے ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ فلپس، تم تو جانتے ہو ہم نے اس پر کس قدر مطالعہ کیا ہے۔ کیوں؟ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر مسیحا آیا تو خدا آسمانوں کے پھاٹک ہلا دے گا اور وہ اونچے دروازے نیچے ہو جائیں گے اور سیدھا ہماری عظیم ہیکل کے صحن میں ایک سیڑھی اترے گی جہاں ہمارا سردار کاہن موجود ہوتا ہے، اور مسیحا پکارے گا، میں آ گیا ہوں۔ سمجھے؟ مگر کلام مقدس نے ایسا نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس طریقے سے آئے گا۔ وہ اسی طریقے سے آئے گا جیسا کلام نے فرمایا تھا۔ اسے تو ایک نبی ہوتے ہوئے موسیٰ کی مانند آنا تھا، ایک عام شخص، ایک چرواہا ہوتے ہوئے آنا تھا۔ غور کریں، اور جب وہ مسیحا کی حضوری میں پہنچ گیا اور وہ اس قطار میں بیماروں کے لیے دعا کر رہا تھا یا جو کچھ بھی کر رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحا نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا، دیکھو یہ ایک اسرائیلی ہے اور اس میں ذرا بھی مکر نہیں ہے۔ اب آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس نے ویسے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن یاد رکھیں تمام مشرقی لوگ ایک ہی طرح کا لباس اور پگڑی پہنتے تھے اور داڑھی رکھتے تھے، اور مزید اسی طرح سے ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے یسوع بھی اپنے جی اٹھنے کے بعد پورا دن ان کے ساتھ اماؤس کی راہ پر چلتا گیا تھا اور وہ اسے پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ وہ اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اس عظیم حضوری میں اس نے کہا، اے ربی، اس نفیس جوان لڑکے نے کہا، اے ربی، تو نے مجھے کب جانا کہ میں ایک اسرائیلی ہوں اور ایماندار ہوں، اور میری اس عزت کے متعلق تو نے مجھے کب جانا؟ تو نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے فرمایا، اس سے پہلے کہ فلپس تجھے بلاتا، جب تو درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ اس نے ایک پالیسی لے لی تھی۔ اسی جوان ساتھی کی طرح وہ بھی اس کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آج اس کا نام لافانی ہو چکا ہے۔ وہاں ایک ادنا سی عورت بھی تھی، شاید مجھے اس کے متعلق بات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پاس ہی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ عورت آپ کی طرح نہیں تھی۔ اس عورت کے برخلاف کلیسیا کے پاس ایک غیر اخلاقی مقدمہ تھا۔ شاید کوئی جوان بچی تھی جو باہر گلیوں میں آوارہ ہو گئی تھی۔ شاید اس کے والدین نے اس کی ٹھیک دیکھ بھال نہیں کی تھی۔ وہ عورت آدھی یہودی اور آدھی غیر قوم تھی۔ وہ ایک سامری عورت تھی۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا کلام درست ہے تو پھر لوگوں کی صرف 3 ہی نسلیں ہیں، اور خدا اگر درست ہے مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرما دیں، کیونکہ یہ بالکل درست ہے۔ یہ خود خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، جو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بس یہ جوان لڑکی بگڑی ہوئی تھی۔ اب پہلے شاید میں حام، سام اور یافت کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ اب ہم غیر قوم، ہم ان زمانوں میں بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہودی اور غیر اقوام مسیحا کے منتظر تھے، اور وہ صرف
انہی کے لیے آتا ہے جو اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کے متلاشی ہیں اور کئی ملین اور بلین ڈالر مختلف کاموں میں لگا دیتے ہیں اور ادارے اور چیزیں تعمیر کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ مشنری میدان خدمت میں بھوکے پیٹ ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں جو بغیر جوتے پہنے آج رات بھی منادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بیکار میں لاکھوں لاکھ ڈالر لگا دیتے ہیں، پس کیوں ہمارے اپنے ہی اعمال ہماری گواہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ مگر یہاں وہ جوان عورت، جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، وہ ایک سامری تھی۔ یسوع یریحو کی جانب اپنی راہ پر گامزن تھا جو یروشلم سے نیچے کی جانب تھا، مگر وہ سامریہ سے ہوتا ہوا ایک شہر تک پہنچا جو سوخار کہلاتا تھا، اور اپنے شاگردوں کو کھانا لینے کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اور جب کہ وہ جا چکے تھے تو یہ جوان عورت پانی لینے کو آئی، اور اس نے اس عورت سے کہا، مجھے پانی پلا۔ اور اس نے گھوم کر دیکھا، پس اسے ایک یہودی سمجھتے ہوئے اس سے کہا، یہ روا نہیں کہ آپ مجھ سے ایسا بولیں۔ کہا، آپ ایک یہودی ہیں۔ اس نے کہا، لیکن اگر تو جانتی کہ تو کس سے باتیں کرتی ہے تو مجھ سے پانی مانگتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تو یہاں سے پھر پانی بھرنے نہ آتی۔ پس اس طرح مذہب سے بات بڑھی اور آخر کار اس نے اس کے جیون سے رابطہ قائم کیا، اور اس نے کہا، جا اور اپنے شوہر کو بلا لا۔ اس نے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ فرمایا، تو نے سچ کہا، تو 5 کر چکی ہے اور جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ اب وہاں اس سے کچھ دن پہلے اس زمانہ کے وہ عالم اور ربی، وہ لوگ جنہیں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا، کہہ رہے تھے وہ ایک بالزبول ہے، وہ بدرو کے وسیلہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی جماعت میں جواب دینا پڑتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ باتیں بنا لیں اور کہا وہ ایک بدرو گرفتہ شخص ہے۔ اور یسوع نے کہا، میں تمہیں اس لیے معاف کر دوں گا کیونکہ ابھی کفارہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب روح القدس آئے گا اور یہی کام کرے گا تو اس کے خلاف بولا گیا لفظ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات وقوع میں آئی جب تیتس آیا۔ جب کہ وہ پاک روح کو رد کر چکے تھے تو تیتس نے ہیکل کو جلا دیا، اور یہودی پوری دنیا میں پراگندہ ہو گئے تھے، اور اب وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کلام پورا ہو رہا ہے۔ پس اب اس جوان عورت پر دھیان دیں۔ جب ان یہودیوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک بری روح کہا، ایک بدرو کہا۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا کے روح کو جو یہ کام کر رہا تھا ایک بری روح کہا تھا، ایک ابلیس کہا تھا، جیسے کہ کوئی قسمت کا حال بتانے والا یا کوئی بدرو گرفتہ شخص کہا تھا۔ اور تب فوراً ہی یہ عورت کچھ مختلف جان گئی تھی جب اس نے کہا، جا اور اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اس نے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ اس نے کہا، تو نے سچ کہا کیونکہ تو 5 کر چکی ہے اور جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس پر دھیان دیں۔ اس نے فوراً کہا، جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک نبی ہیں۔ یاد رکھیں ان کے پاس تقریباً 500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ملاکی آخری عبرانی نبی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیحا آ رہا ہے اور یہی مسیحا کی شناخت ہوگی۔ ہم جانتے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ یہ کام سر انجام دے گا۔ یسوع نے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اور اس نے پالیسی لے لی اور دوڑ کر شہر میں چلی گئی تاکہ خوشخبری کو پھیلا پاتی کہ اسے مسیحا مل گیا تھا۔ اس کے پاس ابدی زندگی آ گئی تھی کیونکہ اس نے اس کا یقین کر لیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا تھا؟ اس نے یسوع کے وسیلہ سے کلام کی شناخت کو
ظہور میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں جب کہ مسیحا آ رہا ہے، 400 سال ہونے کو آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ شخص منظر پر ظاہر ہو جائے گا۔ اب جب وہ آتا ہے تو ہم اسے جان جائیں گے، اور وہ بالکل وہی کام کرے گا۔ فرمایا، میں ہی وہ ہوں۔ اس نے ایک پالیسی لے لی، وہ اس میں دلچسپی رکھتی تھی، نیکودیمس۔ اب ختم کرتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے اسے لیتے ہیں۔ نیکودیمس ایک ربی تھا اور تقریباً 80 سال کا تھا۔ وہ اس بارے میں مائل ہو چکا تھا کہ یسوع کے متعلق کچھ خاص تھا جو باقی تمام آدمیوں سے مختلف تھا، بس وہ ایک پالیسی لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا وہ رات میں ایک پالیسی لینے کو آ گیا تھا، اور اس نے بینک کو بزنس کے لیے کھلا ہوا پایا تھا۔ یہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک بینکویٹ پر بھی کھلا ہوا ہے، یہ وہاں گلی میں بھی کھلا ہوا ہے، یہ ہر اس جگہ پر کھلا ہوا ہے جہاں کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پالیسی تیار ہے، اور وہ بھی جس نے اسے تھاما ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بینک کھلا ہوا تھا اور اس نے پالیسی لے لی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ لوکا 24:49 میں جب یسوع اپنے شاگردوں کا چناؤ کر رہا تھا تو وہ ابدی زندگی کی پالیسی کو تھامنے والے بن چکے تھے۔ بس اب آپ جانتے ہیں، ایک عام انشورنس پالیسی والے وہ ہمیشہ منافع ادا کرتے ہیں۔ بس یسوع کے وسیلہ سے ان کا چناؤ کر لیا گیا تھا اور قبول ہو چکے تھے۔ بس وہ وہاں یروشلم میں چلے گئے تھے اور پینتیکوس کے دن تک انتظار کیا تھا تاکہ اپنے منافع کو حاصل کر پاتے، اور روح القدس کے بپتسمہ اور یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی طاقت کے وسیلہ سے یہ وصول ہو گیا تھا۔ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، آرتھوڈکس یا آپ جو بھی ہیں جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی کیوں ایسا نہیں کر پاتے ہیں؟ آپ یسوع مسیح کا یقین کرتے ہیں اور کلیسیا کے رکن بن جاتے ہیں، پھر کیوں آپ پینتیکوس تک نہیں جاتے ہیں تاکہ اپنا منافع حاصل کر پائیں جو پاک روح کی قوت ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے پالیسی لی تھی انہوں نے اسے حاصل کیا تھا، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایمان رکھیں اور اس کا پختگی سے یقین کریں۔ پطرس نے واعظ کرتے ہوئے ان سے کہا، یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداوند ہمارا خدا بلائے گا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کرتے۔ اس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ ایک وعدہ تھا۔ پس اگر آج رات آپ ایک اقرار کرنے والے ہیں اور کبھی بھی اپنا منافع حاصل نہیں کیا ہے تو آج رات کیوں نہ آپ اپنی پالیسی یہاں لے آئیں اور مجھے آپ کے ساتھ اس کے متعلق تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرنے دیں۔ میرے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور معلوم کریں کہ آیا ایسا ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق سنجیدہ ہو جائیں، اور اگر آپ نے ایک پالیسی تھامی ہوئی ہے تو یہ ابھی وصول ہو جائے گی۔ وہ پالیسی کو پہچان جائے گا جو آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا پر ہے، اگر یہ خدا پر اور اس کے کلام پر ہے اور کسی کلیسیا یا کسی عقیدے پر نہیں ہے بلکہ صرف یسوع مسیح کا یقین کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی وصول ہو جائے گی۔ وہ اپنی خود کی پالیسی کو جانتا ہے۔ بس کچھ لمحوں کے لیے ایک اور کردار کو لا رہے ہیں۔ وہاں ایک اور دولت مند عبرانی تھا جو یسوع سے اس کی موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے بعد ملا تھا۔ اگر آج رات یہاں کوئی بھی عبرانی موجود ہے یا آپ جو کوئی بھی ہیں، اس کا مصلوب ہو جانا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ آپ اسے ٹھیک یہاں اس گھڑی مل سکتے ہیں، بالکل اسی طرح
جیسے وہ جوان دولت مند سردار مل پایا تھا۔ اگر آپ ایک پالیسی لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں بزنس کے لیے موجود ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام ساؤل تھا اور اسے اپنے لوگوں کی تمام عظیم تعلیمات اور روایات سکھائی گئی تھیں۔ گملییل اس کا استاد تھا، جو اس وقت کے بہترین عبرانی استادوں میں سے ایک تھا، اور ساؤل اس تعلیم کے متعلق یہاں تک پرجوش تھا کہ اس نے استفنس کو سنگسار کروا دیا تھا، جبکہ استفنس گواہی دے رہا تھا اور خاموش کرا دیا گیا تھا۔ جب اسے خاموش کروایا گیا تو اس نے ان لوگوں کے کپڑے پکڑے ہوئے تھے، کیونکہ اسے سردار کاہن کی جانب سے اختیار حاصل تھا کہ ان مسیحیوں کو تیس نیس کر دیتا جن کے پاس وہ پالیسی تھی، اور انہیں جیل میں ڈال دیتا تھا، کیونکہ اسے اپنے بزرگوں کے وسیلہ سے یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ شخص کوئی نبی نہیں تھا۔ اس شخص میں جنونیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں جاتے ہوئے اس کی جیب میں تحریر نامہ تھا، کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ وہاں دمشق میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس پالیسی کو تھامے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس سے منافع کمایا تھا، اور وہ ایسا ہی کیے جا رہے تھے۔ پس سردار کاہن نے کہا، ساؤل، تو ایک پرجوش شخص ہے، مجھ سے اس اختیار کو لے لے اور وہاں چلا جا اور ان میں سے ہر ایک کو گرفتار کر لے، کیونکہ وہ جنونیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان میں کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ وہاں جا اور انہیں پکڑ لے اور انہیں جیل میں ڈال دینا۔ اگر تجھے انہیں قتل کرنا پڑ جائے تو انہیں مار ڈالنا، سب ٹھیک ہی ہوگا، جا اور انہیں در لے۔ ساؤل نے کہا، جناب، عزت مآب مقدس باپ، میں جاؤں گا، اور وہ وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جاتے ہوئے اپنی راہ پر اسے تقریباً دن کے 11 بج گئے تھے اور شہر کے قریب پہنچ چکا تھا، اور اچانک آسمان میں سے آگ کا ستون اتر آیا اور اسے نیچے گرا دیا، اور وہ دیکھنے کے لیے اٹھا، اور وہاں وہ آگ کا ستون اس کے سامنے موجود تھا۔ اب آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں، وہ ایک عبرانی تھا، اور پس وہ کسی بھی شے کی پوجا نہیں کر سکتا تھا یا اسے خداوند نہیں کہہ سکتا تھا، جب تک کہ وہ پر یقین نہ ہو جاتا کہ وہ خداوند ہی تھا، جیسا کہ گملییل کے ماتحت تھا۔ پس وہ جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، جو کہ لوگوس تھا، جو خدا میں سے نکلا تھا، جو مسیح تھا، جس نے اس کے لوگوں کی بیابان میں رہنمائی کی تھی۔ وہ ایک روشنی کی صورت میں اتر آیا تھا، جو کہ آگ کا ستون تھا، اور جب اس نے اسے نیچے گرا دیا اور اس نے اوپر نظر کی اور وہاں اسے دیکھا، تب اس نے کہا، خداوند، اب وہ اس ہستی کے علاوہ کسی بھی شے کو خداوند نہیں کہہ سکتا تھا۔ پس ایک عبرانی ہوتے ہوئے وہ جان گیا تھا کہ وہ یہوہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس مکاشفہ تھا، اور یہ کہہ پایا تھا کہ نئے عہد نامہ کا یسوع پرانے عہد نامہ کا یہوہ تھا۔ یہ اس کا مکاشفہ تھا، کیونکہ اس نے یہوہ کو دیکھ لیا تھا۔ اور اس نے کہا، خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں، اور پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ تب اس نے ایک پالیسی لے لی تھی۔ ان دنوں آدمیوں کا موازنہ کریں۔ ایک جوان دولت مند عبرانی تھا جو اپنی روایات کو تھامے رہنا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا پوری طرح مائل ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک اسے بطور انسان دیکھ چکا تھا کہ خدا بدن میں مجسم ہو گیا تھا تاکہ مر کر گناہوں کو دور لے جائے۔ بھروں اور جانوروں کے لہو میں جو زندگی ہوتی ہے وہ ایماندار پر واپس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ برے کی زندگی ہوتی تھی۔ اس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے، بس ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، مگر یہ خود خدا تھا، اور پس یوں ہم اس روح سے جنم لیتے ہیں
اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، یعنی وہ زندگی جو ہماری قربانی میں تھی۔ اب ان آدمیوں کا موازنہ کریں۔ شناخت ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ خدا مسیح میں تھا، وہی آگ کا ستون تھا جو اس کے لوگوں کو بیابان میں سے باہر نکال لایا تھا اور وہاں پہنچایا تھا، اور پوری راہ میں ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ یاد کریں، جب یسوع زمین پر تھا تو اس نے کہا، میں خدا سے آیا ہوں اور میں خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ وہی وہ آگ کا ستون تھا جو ان بچوں کو بیابان میں سے باہر نکال لایا تھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ موسیٰ نے مسیح کے خزانوں کو مصر کے خزانوں سے افضل جانا۔ وہ مسیح کی پیروی کرنے کے لیے مصر کو بھول گیا تھا۔ جب یسوع یہاں موجود تھا تو وہی آگ کا ستون اس میں نمائندگی کرتا تھا جو کہ خدا تھا۔ اس نے فرمایا، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا ہوں تو پھر میرا یقین نہ کرو۔ کام بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں وہ کام نہیں کرتا ہوں تو میرا یقین نہ کرو۔ پس اگر میرا یقین نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا، تو انسان ہوتے ہوئے خود کو خدا بناتا ہے۔ کہا، اگر باحیثیت انسان تم میرا یقین نہیں کر سکتے ہو تو کاموں ہی کا یقین کرو، کیونکہ وہ میری گواہی دیتے ہیں۔ سمجھے؟ اب جب وہ موا، دفن ہوا، جی اٹھا اور صعود فرما گیا، اس کے بعد ہم اسے دوبارہ اسی آگ کے ستون میں دیکھتے ہیں۔ وہ خدا سے آیا تھا اور وہ دوبارہ خدا ہی میں چلا گیا تھا۔ وہ آج بھی یکساں ہستی ہے، اب بھی یکساں ہے۔ غور کریں، یقیناً وہی یکساں ہستی ہے جو وہ تھا۔ اور جب پولس، جو تب ساؤل تھا، وہ یہوہ کو پہچان گیا تھا کہ پرانے عہد نامہ کے آگ کے ستون نے اپنے آپ کو یسوع کہا تھا، تب اس نے اپنی پالیسی لے لی تھی۔ تب وہ اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس جوان سردار کے لیے یہ کیسا ناعاقبت اندیش فیصلہ تھا۔ اس نے یہ کیسے لیا ہوگا؟ وہ کیسے اس طرح کر سکتا تھا؟ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ آپ اپنی جان کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ آخر میں آپ اپنی عمارتیں اور باقی سب کچھ اپنے رشتہ داروں کے لڑنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس جان کے متعلق کیا خیال ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، آج رات کے بعد ہزاروں سال کے لیے آپ کو کہیں تو جانا ہوگا۔ شاید یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ غور کریں، اس بزنس مین نے کیسی بچگانہ غلطی کر لی تھی۔ وہ کیسا کم عقل بزنس مین تھا جو اپنی روایات کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ثابت ہو گیا تھا اور تصدیق ہو گئی تھی کہ وہاں پر ابدی زندگی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ یسوع سے بات کر کے اسی زندگی کا گواہ ٹھہرا تھا۔ پولس نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے باہر آیا تھا۔ جیسے آج کے لوگ ہیں، وہ مشہور عوامی رائے پسند کرتے ہیں اور خدا سے عزت کی بجائے انسانی تعریف کو ترجیح دیتے ہیں۔ پولس کو انسانی تعریف کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ خدا سے عزت چاہتا تھا۔ آئیں کچھ لمحوں کے لیے اس لڑکے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، آئیں اس کے پیچھے چلیں۔ ہم اگلے مقام کو دیکھتے ہیں جہاں یہ جوان ساتھی موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسا کرنے کے بعد یہ کوئی آوارہ فقیر نہیں بن گیا تھا۔ وہ کبھی بھی گلیوں میں فقیر نہیں بنا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ مالدار ہو گیا تھا، مگر اس نے عظیم موقع کو ٹھکرا دیا تھا۔ بہت مرتبہ آج لوگ ہنستے ہیں اور پاک روح کا مذاق اڑائیں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور مزید اپنا بزنس بڑھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس اظہار کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر جب وہ ہنستے ہیں تو کہتے ہیں، کیوں؟ ارے مجھے دیکھو،
क्यों? देखो, अगर इसमें कुछ खास होता तो मुझे कुछ हो जाता, मेरे साथ कुछ तो पेश आता। आप जानते हैं, एक कहावत है कि अहमक एड़ी वाले जूते पहनकर वहां चलेंगे जहां फरिश्ते भी चलने से डरते हैं। इस जवान सरदार ने अमली तौर पर ऐसा ही किया था। समझे, वो एक बहुत ही भयानक गलती कर बैठा था और हम देखते हैं कि इससे उसके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि ज़्यादा बढ़ गया था। वो ज़्यादा मशहूर हो गया था, ज़्यादा मालदार हो गया था। थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि वो इस कदर ज़्यादा मालदार हो गया था कि उसे अपना माल ज़ख़ीरा करने के लिए नए गोदाम बनवाने पड़े थे। और क्योंकि इन आखिरी दिनों में कलीसिया ने पाक रूह को रद्द कर दिया है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ गई है। और अब आप इक्तिसादी कौंसिल में जा रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह बाइबल ने फरमाया था कि आप करेंगे। अब आप दर हकीकत लौदीकिया बन गए हैं, दौलतमंद और मालदार हो गए हैं, बिल्कुल जिस तरह वो जवान शख्स था। वो रद्द करने वाली कलीसिया की एक तमसील था, पालूस कबूल करने वाली एक कलीसिया की तमसील था। उन दोनों के पास मौका था, जैसे आज रात आपके पास है और मेरे पास है। वो ज़्यादा मालदार बन गया था, बस कलीसिया भी मालदार बन गई है। लौदीकिया का ज़माना है जो ज़्यादा मालदार बन बैठा है। और याद रखें, वो इस कदर मालदार हो गया कि बेहद मशहूर हो गया था, यहाँ तक कि नवाब और बड़े बड़े लोग उसके पास आना शुरू हो गए थे। और एक मर्तबा उसने एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त मुनक्कद की थी और वहाँ उसकी ज़ियाफ़त में अबदी ज़िंदगी की पॉलिसी को थामे हुए एक शख्स था। और हम देखते हैं कि वो उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था। शायद वो उसे कुछ टुकड़े डाल देता था। उसके पास दोबारा ये मौका आया था। बतौर एक गवाह लाजर उसके सामने गवाही दे रहा था, मगर उसने सिर्फ टुकड़े डाल दिए थे। खैर, शायद मैं ये करूँगा, ये चवन्नी ले लो या जो कुछ भी है। आप जानते हैं, 1964 वालों का भी तकरीबन ऐसा ही रवैया है। मैं थोड़ी सी मदद कर दूंगा, सब ठीक है, देखें, बस उसे जाने दें। मगर उसके पास पॉलिसी थी जो दिल के करीब हैं। मत्ती 5 हमें बताती है कि यही वो हैं और आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वो ज़्यादा मालदार होता गया था और ज़्यादा मशहूर और बड़ा होता गया था और एक बड़ा आदमी बन गया था, मगर उसकी अदायगी आखिरकार आन पड़ी थी। ये आखिरकार आ गई थी। ज़मीन पर उसे बहुत ज़्यादा अदा किया गया था। बेशक उसके जनाजे की इबादत बहुत बड़ी हुई होगी और बड़े बड़े तंजीमी मनाद आए होंगे और शायद उसके हक में अच्छे अल्फाज अदा किए होंगे। शायद उन्होंने परचम को भी आधा सरनगू कर दिया होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसे उठाकर दफन करने के लिए लेकर गए होंगे, मगर बाइबल फरमाती है कि अबदी ज़िंदगी की पॉलिसी को रद्द करने की बदौलत अजाब में उसे अदायगी वसूल हुई थी। उसने अजाब में मुब्तला होकर जहन्नम में अपनी आंखें खोलीं और उसने बड़े गड्ढे के पार देखा, जिसके मुतल्लिक यस्सु ने कहा था कि किसी शख्स ने उसे कभी पार नहीं किया है, ना ही कभी कर पाएगा। और उसने अबदी ज़िंदगी की पॉलिसी को थामे हुए शख्स को देखा जो आराम में दूसरी जानब मौजूद था। वो दोनों थे, एक ने उसे कबूल कर लिया था, दोनों को अपनी अदायगियाँ मौसूल हो गई थीं। टुकड़े खाने वाले को भी अदायगी वसूल हो गई थी और अब दौलतमंद आदमी फ़कीर बन गया था। उस पॉलिसी को थामे हुए शख्स को आने दो ताकि थोड़े से पानी के साथ मेरे होंठों को तर करे, क्योंकि ये तपश मुझे अजाब दे रही है। बिजनेसमैन लोगों, वही गलती मत कर लेना। आप भी
بالکل انہی کی طرح فانی ہیں۔ آپ کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، اپنی سرمایہ کاری کے متعلق پر یقین ہو جائیں، اس میں پر یقین ہو جائیں، پختہ ارادے سے اپنا چناؤ کر لیں، دونوں میں سے ایک پالیسی کو لے لیں۔ اگر آپ چاہیں تو صرف 1 یا 2 لمحوں کے لیے مزید دیکھیں، جب موسیٰ جس نے مسیح کی خاطر لان تان کو مصر کا بادشاہ ایک فرعون بننے سے بہتر جانا تھا، فرعون ان پر گارے کا کام کروانے والے لوگوں کا گروہ ہوتے ہوئے نظر کرتا ہے، مگر موسیٰ نے ان پر ایک عہد کے ساتھ موجود لوگوں کی مانند نگاہ کی تھی۔ آپ ان پر یعنی خدا کے لوگوں پر کیسے نگاہ کرتے ہیں؟ موسیٰ نے بھی اپنی ادائیگی وصول کر لی تھی۔ اس کے جنازے پر کندھا دینے والوں پر غور کریں۔ بائبل فرماتی ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ کیونکہ کوئی بھی دوسرا اسے وہاں نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ جا رہا تھا، وہ اس کو کندھا دینے والے تھے۔ اس وقت میں ایک ایلیا بھی تھا، جب عورتیں اس زمانہ میں مسز کینیڈی کی طرح اپنے بال کٹواتی تھیں اور ایزبل کی طرح اپنے چہروں کو رنگتی تھیں۔ وہ بادشاہ اور تمام لوگ دنیا دار ہو گئے تھے، کلیسیا بھی دنیاوی ہو گئی تھی، اور اس حرکت کو مجرم ٹھہرانے کے لیے خدا نے ایلیا نامی ایک نبی کو بھیجا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور تھک چکا تھا تو وہ گھر جانے کے لیے تیار تھا، بس اسے تو مرنا بھی نہیں پڑا تھا، اس کی بھی ادائیگی ہو گئی تھی۔ خدا نے اس کے لیے کچھ گھوڑوں کے ساتھ ایک رتھ بھیج دیا تھا اور اسے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسٹیفنس سینہیڈرن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کے سامنے بول پڑا اور کہا، او تم گردن کشو، دل اور کانوں کے نامختونوں، تم پالیسی کو رد کر رہے ہو۔ تم نے ہمیشہ روح القدس کو رنجیدہ کیا ہے جیسے تمہارے باپ دادا نے کیا تھا، تم بھی ویسا ہی کرتے ہو۔ اس کی موت پر اسے ایک ادائیگی دی گئی تھی۔ اس نے اوپر نظریں اٹھائیں اور آسمان کو کھلا ہوا پایا اور یسوع دائیں جانب کھڑا ہوا تھا۔ موڈی اپنے آخری دنوں میں تقریباً 100 سال پہلے شکاگو میں ایک ادنا سا جوتوں کا موچی تھا جو بمشکل ہی اپنا نام لکھ پاتا تھا۔ ایک مرتبہ اخبار نے انٹرویو کے لیے موڈی کے پاس کسی کو بھیجا۔ اس کی خدمت اس قدر غیر معمولی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے اخبار میں بتائے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ موڈی حقیقت میں کیا تھا، اسے کس قسم کا مناد بننا تھا اور وہ شعلہ بیان مناد کیوں تھا۔ بس انہوں نے ایک شخص کو انٹرویو کے لیے بھیجا تاکہ اپنے ایڈیٹوریل میں لکھ پاتے۔ کیونکہ موڈی پڑھ نہیں پاتا تھا، چنانچہ ان کے چھاپنے کے بعد اس کے مینیجر نے اسے اس کے لیے پڑھا تھا اور اس نے کہا، ایڈیٹوریل میں اس طرح سے لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، کوئی ڈیوائٹ موڈی کو منادی کرتے ہوئے سننے کیوں جائے گا؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں بتا سکتا ہوں۔ کہا، پہلی بات، وہ بوڑھا ترین شخص ہے جو میں نے کبھی دیکھا، گنجا بھی ہے اور مونچھیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اور کہا، وہ جتنا زیادہ لمبا ہے اتنا ہی زیادہ پھیلا ہوا بھی ہے۔ اور کہا، جب وہ منادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پڑھ نہیں پاتا ہے، جب وہ منادی کرتا ہے تو وہ کراہتا ہے، اپنی ناک سے آواز نکالتا ہے اور تتلاتا ہے۔ جب وہ پڑھ چکا تو مسٹر موڈی نے اپنے کندھوں کو جھٹکا دیا اور کہا، یقیناً نہیں، لوگ تو مسیح کو دیکھنے آتے ہیں۔ بس یہی کچھ تھا، کوئی پرواہ نہیں کہ تنقیدی کون تھے، اس نے اپنی پالیسی تھام رکھی تھی۔ اور جب وہ مر رہا تھا تو ڈاکٹر نے کہا، مسٹر موڈی، یہ موت کا وار ہے۔ وہ اٹھ پڑا اور کہا، تم اسے موت کہتے ہو، یہ میری تاج پوشی کا دن ہے، سمجھے؟ اس نے اپنی پالیسی کو تھام رکھا تھا۔ میرا اچھا دوست پال ریڈر
جب میں چھوٹا لڑکا تھا تو میری مخصوصیت مشنری بیپٹسٹ چرچ میں ہوئی تھی اور پال ریڈر بھی ایک مشنری بیپٹسٹ ہی تھا۔ بس میں فورٹ وین تک اسے منادی کرتے ہوئے سننے کے لیے جایا کرتا تھا۔ بعد میں یہاں مغربی ساحلی پٹی پر آ گیا تھا اور بڑی مصیبت میں پڑ گیا تھا اور پریشانیوں کے باعث آخر کار وہ بیمار پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ اسے کینسر ہو گیا تھا اور وہ مر رہا تھا۔ وہ اور لوک اپنی پوری زندگی اکٹھے ہی رہے تھے، بالکل جیسے میں اور میرا بیٹا اکٹھے رہے ہیں۔ بس جب پال مر رہا تھا تو موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ نے وہاں کچھ لوگ بھیجے اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ پال ایک مزاحیہ بندہ تھا اور وہ ادنا سا، اور موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ نے اس کو قواعد کے ساتھ وہاں کچھ لوگ بھیج دیے تھے اور وہ یہ گیت گا رہے تھے، میرے خدا تیرے قریب ہو رہا ہوں۔ پال گھوما اور اپنے اوپر سے وہ چادر اتار لی۔ اس نے کہا، کون مار رہا ہے، میں یا تم لوگ؟ سمجھے؟ اس نے کہا، ان پردوں کو ہٹا دو اور میرے لیے کوئی بہترین شادمانی والا انجیلی گیت گو۔ اور تب انہوں نے یہ گانا شروع کیا، وہاں سلیب پر جہاں میرے نجات دہندہ نے جان دی، وہاں اپنے گناہوں کے دھوئے جانے پر میں رویا، وہاں ہی میرے دل پر وہ لہو انڈیلا گیا تھا، اس کے نام کو ملے جلال۔ پال نے کہا، لوک میرا بھائی کہاں ہے؟ لوک دوسرے کمرے میں موجود تھا، وہ اپنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا، اسے یہاں آنے کے لیے کہو۔ پس لوک وہاں پر آ گیا۔ آپ میں سے بہت سے اسے جانتے ہیں، بڑا جسیم شخص ہے۔ وہ اندر آ گیا۔ پال نے اپنا ہاتھ بڑھایا جبکہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور لوک کو ہاتھ سے تھام لیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا، لوک ہم دونوں نے اکٹھے بہت سی راہوں پر سفر کیا ہے، مگر لوک ذرا اس کے متعلق سوچو، اب سے کچھ منٹوں کے دوران ہی میں یسوع مسیح کی حضوری میں کھڑا ہوں گا اور اس کی راست بازی میں ملبس ہو جاؤں گا۔ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے ہی اس کی پالیسی کی ادائیگی وصول ہو گئی تھی۔ بزرگ ڈاکٹر بوسورتھ، جو یہاں پچھلی مرتبہ میرے ساتھ موجود تھا، بلکہ پچھلی مرتبہ سے بھی پچھلی مرتبہ تھا، 84 سال کی عمر میں افریقہ کے دورے سے لوٹا تھا۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ میامی آ جاؤں۔ میں نے وہاں پہنچنے کے لیے تقریباً اپنی گاڑی کے ٹائروں کو گھسا لیا تھا۔ بتایا گیا کہ وہ مر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک پالیسی کو تھامے ہوئے تھا۔ میں وہاں پر چلا گیا تھا۔ میں وہاں کمرے میں گیا۔ اس بیچارے پیارے سے گنجے ساتھی کے بازو، دبلے پتلے بازو اٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس دوڑ گیا اور اوندے منہ ہو گیا اور رو پڑا، میرے باپ، تو اسرائیل کے رتھ اور ان گھوڑوں کو بیچ دے۔ اس نے اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے اور مجھے برکت دی۔ میں نے کہا، بھائی بوسورتھ، کیا میں آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں؟ کہا، نہیں۔ کہا، میں بیمار نہیں ہوں۔ کہا، میں تو بس گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ جانتا تھا، اور میں نے کہا، بھائی بوسورتھ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کے جیون کا اور آپ کی خدمت کا بہترین وقت کب تھا؟ آپ تب سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم میدان خدمت میں اکٹھے رہے ہیں۔ ہم نے ہواؤں میں اور سمندروں پر بھی اکٹھے طوفانوں کا سامنا کیا ہے۔ جب میں ابلیس کو اور جادوگروں کو دوسری جانب کھڑا ہوا دیکھتا تھا تو آپ تب بھی میرے ساتھ کھڑے رہے تھے، اور جب خدا انہیں وہاں کھڑے ہوئے مفلوج کر دیتا تھا تو کیسی خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ آپ کے جیون کا عظیم ترین خوشی کا لمحہ کون سا تھا؟ اس نے کہا،
ٹھیک ابھی ہے، کیونکہ وہ اپنی پالیسی کو کیش کرنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں جس کے لیے اتنا جیا وہ صرف یسوع مسیح ہے، اور اب کسی بھی منٹ وہ اس دروازہ سے اندر آ کر مجھے گھر لے جائے گا۔ جی ہاں، وہ پالیسی تھامے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اور اس بیش قیمت موتی کے لیے سرمایہ کاری کر دی تھی۔ آج رات کیا آپ بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے؟ جبکہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ میں سامعین کے پار نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنے ہیں، یا آج رات ٹیلی ویژن کے ذریعے کون یہاں دیکھ رہا ہے۔ دوستو، میں آپ سے کہوں گا کہ ان لفظوں کو ضائع نہ جانے دیں۔ آپ فانی ہیں، آپ کو ضرور مرنا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی آپ کا وقت آ جائے۔ میں زیادہ زور دینے والا شخص نہیں ہوں، کیونکہ یسوع نے فرمایا، جو باپ نے مجھے دے دیے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اگر آج رات اس پالیسی کے لیے دل میں جگہ موجود ہے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ وہ پالیسی مسیح ہے۔ آپ کے لیے خدا کی محبت بڑی پالیسی ہے کہ اس کا کلام آپ کے دل میں زندہ ہو جائے، تاکہ وہ آپ کو خدا کا حصہ بنا دے۔ کیونکہ وہ کلام ہے، اسے اپنے جیون میں قبول کر لیں۔ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے اور یہ عظیم سرمایہ کاری نہیں کریں گے؟ میں جہاں تک دیکھ سکتا ہوں، میں بس خود سے 10 فٹ یا 15 فٹ ہی دور دیکھ پا رہا ہوں۔ اگر آپ ابدی زندگی کی پالیسی میں سے ایک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور کہیں، بھائی برینم، میں اسے لینا چاہتا ہوں۔ بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ میرا ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ، یہ سادہ سی، تھوڑی سی کٹھن مگر زندگی کی سچی کہانی ہے۔ خداوند، میں نے اسے یوں بیان کیا ہے کیونکہ یہ بزنس مین لوگ ہیں، اور یہاں زمین پر کسی واقعہ سے یہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر اور جلدی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم در حقیقت ایک خاص مقدس لمحے میں پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں بھی اس سب کے مطابق جو یہاں کرتے ہیں ایک ادائیگی وصول ہونی ہی ہے، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ رد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جوان شخص، جہاں تک میں جانتا ہوں، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہونے کی بدولت وہ کلیسیا سے جڑا رہا تھا، اپنے حکموں کو مانتا رہا تھا۔ اس نے زنا نہیں کیا تھا، یا چوری نہیں کی تھی، یا اس طرح کے کام نہیں کیے تھے، مگر وہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ اس کے پاس ابدی زندگی نہیں تھی۔ خداوند ان کو مائل کر جو صرف اپنے اخلاقی کاموں کے وسیلہ سے ابدی زندگی کے لیے تجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاش آج رات وہ دعوت کو قبول کر لیں اور بس اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں، خداوند تو جو بھی مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں کروں گا۔ اب یہ صرف اور صرف تیرے ہیں، میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور خداوند، اگر کہیں بھی بیج گر چکا ہے، چاہے کسی بھی زمین پر گرا ہو، اور کوئی بھی پہلے سے مقرر شدہ بیج کئی سالوں سے بھوکا اور پیاسا تڑپ رہا ہو، شاید یہ آج رات کہیں کسی پر گر چکا ہے، اے باپ ہونے پائے کہ وہ زندگی کو پائیں، کیونکہ میں یسوع مسیح کے نام میں یہ مانگتا ہوں۔ اور اب اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میں بائی پیری سے کہوں گا، اگر وہ چاہیں تو یہاں آئیں اور باقی ماندہ عبادت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔